जागीरदारी और जागीरदाराना कल्चर। मुसन्निफ डॉक्टर मुबारक अली। तीसरा बाब, हिंदुस्तानी निज़ाम जागीरदारी। फ्यूडलिज़म का इदारा हर मुल्क और माशरे में वक्त के साथ इर्तिका पजीर हुआ और हालात के तहत उसमें तब्दीली आती रही। हिंदुस्तान में जागीरदारी के निज़ाम को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। कदीम हिंदुस्तान, मुसलमानों का दौरे हुकूमत और बरतानवी इक़्तिदार। इन तीनों ज़मानों में इस निज़ाम की शक्ल और हैयत मुख्तलिफ रही और उसने वक्त के तकाज़ों के साथ हुक्मरान तबक़ात के मफादात को पूरा किया। इन सफ़हात में उन्हीं तब्दीलियों की वजाहत की जाएगी और निज़ाम जागीरदारी की बदलती शक्लों को दिखाया जाएगा। कदीम हिंदुस्तान के इब्तदाई दौर में माशरा का इन्हिसार मवेशियों पर था, जिसकी वजह से ज़मीन की इतनी अहमियत न थी। चरागाहों की फरावानी थी और मईशत का इन्हिसार मवेशियों की तादाद पर हुआ करता था। चूँकि चरागाहों की तलाश में कबीले और बरादरियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इसलिए ज़मीन से उनको लगाव और ताल्लुक़ नहीं था। उनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं बल्कि बेकरारी थी। खाना बदोशी ने उनकी जड़ों को ज़मीन में पेवस्त नहीं होने दिया था। 2 से 5 सदी क़ब्ल मसीह में कदीम हिंदुस्तान का ज़राती निज़ाम तब्दील होना शुरू हुआ और खाना बदोशी के बजाय कबाइल ने आबादियाँ बनाकर ज़राती पैदावार के अमल को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज़मीन की अहमियत हो गई। अब मवेशियों के बजाय ज़मीन की कदर कीमत हो गई। इस अहद में मुश्तरी ज़ात के अफराद ने ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन वही ज़मीनें अभी भी किसी एक फ़र्द वाहिद की मिल्कियत न थीं, बल्कि ये बरादरी के इस्तेमाल की होती थीं। अगर इसका तबादला भी किया जाता तो इस तरह कि एक बरादरी दूसरी बरादरी को दे देती थी। जो ज़मीन पर काश्त करता था उसका कब्ज़ा ज़मीन पर मुस्तकिल होता था और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती रहती थी। जब बादशाहतें कायम होना शुरू हुईं तो उस वक्त उन्होंने ज़मीनों को अपने हिमायतियों और वफ़ादार साथियों में बतौर तनख्वाह देना शुरू कर दिया। ये हुकूमत के बड़े ओहदेदारों और उमरा को दी जाती थीं। इसके अलावा रोहतों और मजहबी आलमों को उनकी हैसियत के मुताबिक जागीरें दी जाती थीं, मगर उनके लिए ये शर्त थी कि ये ना तो रहन रखेंगे और ना फ़रोख्त करेंगे। हुकूमत इनसे कोई लगान नहीं लेती थी। हुकूमत की जानिब से जब किसी को जागीर दी जाती थी तो उसका बाकायदा फरमान जारी होता था, जिस पर बादशाह की मोहर होती थी, ताकि उसकी कानूनी हैसियत हो जाए। जब हुकूमत किसी को जागीर देती थी तो उसके 2 मकासद होते थे। एक तो ये कि वो हुकूमत के लिए जो खिदमात सर अंजाम देता है उसके मुआवजे के तौर पर उसको ज़मीन दी जाए, ताकि उसकी आमदनी का वो हकदार हो जाए। दूसरे ये कि जब किसी ख़ानदान की मुस्तकिल आमदनी होगी तो उससे उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और वो ज़्यादा दिल जमी से हुकूमत के काम कर सकेगा। मुस्तकिल आमदनी की वजह से उसकी समाजी हैसियत उन दूसरे ग्रोहों से बढ़ जाती थी कि जो आमदन के लिहाज से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते थे। इसके अलावा ज़मीन और उसकी आमदन से वाबस्ता होकर ऐसे ख़ानदानों का ताल्लुक़ सियासी तौर पर इक़्तिदार और हुकूमती ताकत से हो जाता था और यूँ वो हुक्मरान और उसके मफादात का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ बन जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में शुमाली हिंदुस्तान में सांती निज़ाम का रिवाज हुआ। सामनत या जागीरदार सालाना अखराज देता था, बादशाह की खिदमत में हाजिर होता था और ज़रूरत के वक्त उसकी फ़ौजी खिदमत के लिए तैयार रहता था। 9वीं सदी ईस्वी से 12वीं और 13वीं सदियों में ठाकर की इस्तिलाह सरदार, जंगी सोरमियाँ और कबीला व बरादरी के चीफ के मानों में इस्तेमाल होने लगी थी। चूँकि अब ज़मीन की अहमियत बढ़ गई थी, इसलिए ज़मीन पर कब्ज़ा की खातिर जंगों की इब्तिदा हो गई थी। हिंदुस्तान का निज़ाम जागीरदारी यूरोप के फ्यूडलिज़म से मुख्तलिफ था। यहाँ पर रेवेन्यू वसूल करने का हक था। खुद हुक्मरान भी ज़मीन का मालिक नहीं हुआ करता था, बल्कि उसका ये हक होता था कि वो ज़मीन के रेवेन्यू का एक हिस्सा वसूल कर सके।
ہندوستان میں زمین گاؤں کی برادری کی ملکیت ہوتی تھی۔ چونکہ حکمران زمین کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ کسی عہدیدار کو اس کے مالکانہ حقوق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ صرف جاگیردار کو ریونیو کی وصولی کا حق دیتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں کسی عہد میں، چاہے وہ ہندو ہو، بدھ مت ہو یا مسلمانوں کا عہد ہو، یہ کوشش نہیں کی گئی کہ زمین کو شاہی ملکیت میں لے لیا جائے یا مالکانہ حقوق دے کر ایک جاگیردار طبقہ پیدا کیا جائے۔ اس لیے ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی جنگ اس بات پر ہوتی تھی کہ گاؤں کی زمین پر ریونیو حاصل کرنے کا حق کس کو ہے۔ لہٰذا اس جنگ میں کاشتکار کو زمین کاشت کرنے سے محروم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس فرق کی وجہ سے ہندوستانی اور یورپی فیوڈلزم دو مختلف شکلوں کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئے۔ یورپی فیوڈلزم میں زمین نجی ملکیت ہوتی تھی، اس لیے فیوڈل لارڈ کسانوں سے نہ صرف ریونیو وصول کرتا تھا بلکہ اس پر دوسرے ٹیکس بھی لگاتا تھا۔ اسے یہ حق بھی تھا کہ وہ ذریعہ کاشت کو بدلتا رہے، جیسے کھیتوں کو باڑ لگا کر محفوظ کرنا اور بڑے پیمانے پر کاشت کرنا۔ ہندوستان میں چونکہ جاگیردار کاشت میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے کسان اپنے روایتی طریقوں کو برقرار رکھتے تھے۔ اس کی دلچسپی صرف ریونیو کی وصولی سے تھی۔ اس وجہ سے جنگوں اور تصادموں میں ہندوستان کا کسان علیحدہ رہا۔ قرون وسطیٰ کے نظام جاگیرداری کے بارے میں جو دستاویزات ملی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ گاؤں ہی میں رہیں اور وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جاگیردار کو لگان ادا کریں اور اس کے احکامات کی تعمیل بھی کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کسانوں کو ان کے رہائشی علاقوں میں محدود کر دیا گیا، جس کی وجہ سے محدود اقتصادی نظام پیدا ہوا اور علاقائی تعصبات کو فروغ ملا۔ اس لیے جاگیردار بدلتے رہتے تھے مگر کسان اپنی جگہ مستقل رہتا تھا۔ جاگیرداروں کے طبقے کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں خطابات و امتیازات سے نوازا جاتا تھا۔ دکن میں اسے جاگیر دیتے وقت اس کی پیشانی پر عزت و احترام کا تمغہ باندھا جاتا تھا۔ انہیں مورچھل، چھتری، گھوڑے و ہاتھی رکھنے کی اجازت تھی۔ سب سے زیادہ طاقتور جاگیردار کو 5 سازوں کے استعمال کا حق تھا۔ ان کے خطابات ٹھاکر، روات اور نائک تھے، جن سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ جاگیردار کے حساب کتاب کو رکھنے کے لیے محرروں اور کاتبوں کا ایک طبقہ وجود میں آیا، جو بعد میں کاسیت کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے لکھنے پڑھنے پر جو براہمنوں کی اجارہ داری تھی اسے ختم کر دیا۔ اسی لیے براہمن کاسیتوں کے طبقے کو برا بھلا کہتے نظر آتے تھے۔ اس نظام کے تحت شمالی ہند کے دیہی علاقوں میں گاؤں کا مکھیا سرپنچوں کا ایک طبقہ ابھرا جو مہاترا کہلاتا تھا۔ یہ زمین کے عطیات اور گاؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ گاؤں کی زمین میں ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اس نظام جاگیرداری میں ذات پات اپنی جگہ برقرار نہیں رہی بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہی۔ سماجی مرتبہ کے تعین کے لیے ذات کے علاوہ زمین اور دولت بھی اہم عناصر تھے۔ اسی وجہ سے شودر غلامی اور نیچ ذات کے چکر سے نکل کر کسان بن گئے اور ان کا درجہ ویش کے برابر ہو گیا۔ ہیون سانگ اور البیرونی نے ویش اور شودر کو کاشتکار کہا ہے، جن کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اگرچہ 6 سے 5ویں صدی قبل مسیح سے یہ فرق واضح ہو رہا تھا۔ زمین اور فوجی طاقت کی غیر یکساں تقسیم کے نتیجے میں جاگیردارانہ مراتب وجود میں آ گئے تھے۔ ان مراتب میں ذات کا سوال نہیں تھا۔ جب ہندوستان میں بادشاہتیں قائم ہوئیں تو اس وقت جاگیروں کو 4 درجوں میں تقسیم کرنا شروع کیا گیا: ایک ریاست کی ضرورت پوری کرنے اور قربانی کی رسومات کی ادائیگی کے اخراجات کے لیے، دوم وزیروں اور عہدیداروں کی تنخواہوں کے عوض، سوم باصلاحیت افراد کو بطور انعام، چہارم مذہبی خیرات اور براہمنوں کی مدد کے لیے،
خاص طور سے برہمنوں کو زمینیں دینے کا رواج ہو گیا۔ بادشاہوں کے علاوہ مالدار تاجر بھی زمین خرید کر انہیں بطور عطیہ دیتے تھے، مگر یہ اصول واضح تھا کہ زمین نہیں خریدی جاتی تھی بلکہ اس پر کاشت کرنے کا حق خریدا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ابتدائی زمانے میں نجی جائیداد کا ادارہ اس لیے وجود میں نہیں آیا کیونکہ کاشت کی زمین پر فصل کاٹ کر باقی میں آگ لگا دی جاتی تھی تاکہ زمین زرخیز ہو سکے۔ اس لیے کاشت کی زمین بدلتی رہتی تھی، مستقل نہ تھی، لہٰذا ایک ہی پلاٹ پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ غیر آباد زمین کافی تھی کہ جس کو قابل کاشت بنا کر وہاں کاشت کی جاتی تھی۔ مزید برآں ان زمینوں پر کاشت کا حق فرد کو نہیں بلکہ پورا برادری کا ہوتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے جاگیردارانہ نظام کو یورپ سے مختلف کر دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی اور نظام جاگیرداری۔ ہندوستان میں مسلمان فاتحین اپنے ساتھ مشرق وسطیٰ کا نظام جاگیرداری لے کر آئے، اس لیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ یہ نظام عربوں اور دوسرے مسلمان حکمران خاندانوں میں کس طرح قائم ہوا۔ عربوں کے لیے زمین کے مالکانہ حقوق کے بارے میں اس وقت سوال پیدا ہوا جب انہوں نے عراق کو فتح کیا۔ جب اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے معلوم کی گئی تو آپ نے لوگوں کو مالکانہ حقوق دینے سے انکار کر دیا کہ اس سے کچھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا اور آنے والی نسلوں کے اس روایت سے حقوق غصب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ زمین کو جاگیر میں دینے کے بجائے اس کی آمدنی کو لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے، لیکن اقطاع یا زمین کے ٹکڑے کہ جن پر کاشت نہیں ہوتی تھی مختلف افراد کو دیے گئے کہ انہیں قابل کاشت بنائیں۔ یہ زمینیں ٹیکس سے آزاد تھیں۔ جب ان زمینوں کو قابل کاشت بنا لیا گیا تو پھر یہ نجی بن گئیں اور موروثی طور پر خاندان میں منتقل ہونے لگیں۔ یہ اقطاع دو قسم کے تھے: اقطاع تملیک مملوکہ جاگیر اور اقطاع استقلال وظائف۔ الہاوردی نے اس موضوع پر تفصیل سے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں بحث کی ہے۔ اس کے مطابق اقطاع تملیک تین قسم کی زمینیں ہو سکتی تھیں: غیر آباد، آباد اور وہ کہ جہاں سے معدنیات نکلتی ہوں۔ غیر آباد جاگیر کے لیے حکمران کو یہ حق تھا کہ وہ کسی کو آباد کرنے کی غرض سے دے دے۔ اس پر فقہا میں اختلاف ہے کہ آباد ہونے کے بعد یہ زمین کب تک اس کے مالک کے پاس رہے گی، لیکن عام حالات میں عملی طور پر ایسی زمینیں اس خاندان کی ملکیت میں رہیں کہ جس نے انہیں آباد کیا۔ اقطاع استقلال قابل کاشت زمین ہوتی تھی اور یہ مالک کو ٹیکس کے سمجھوتے کے بعد دی جاتی تھی۔ مالک کسانوں سے خراج اور زمین کا ٹیکس لیتا تھا اور خود عشر ادا کرتا تھا۔ فوجی خدمات کے عوض اقطاع دینے کا سلسلہ آل بویہ کے دور میں شروع ہوا۔ اس میں فوجی افسروں کو زمین دی جاتی تھی، وہ تنخواہ کے عوض ہوا کرتی تھی۔ سلجوقی عہد میں نظام الملک طوسی نے بھی اس سلسلے کو اختیار کیا اور فوجی سرداروں کو نقد کے بجائے زمینیں دینی شروع کر دیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اقطاع دار زمین کا خیال رکھیں گے اور اس سے زرخیزی بڑھے گی۔ سلجوقی دور میں اس کو موروثی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اقطاع دار حکمران کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ مرکزی حکومت میں انتظامیہ اس کی پوری تفصیل رکھتی تھی کہ اقطاع دار کے پاس کتنی زمین ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے اور کتنی فوج وہ رکھتا ہے۔ اس سے اس کی ملازمت کی شرائط طے ہوتی تھیں۔ اقطاع کے نظام میں زمین اقطاع دار کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، یہ اسے حکومت کی جانب سے ملتی تھی اور یہ اس شخص پر کہ جسے ملتی تھی منحصر ہوتا تھا کہ اسے کتنی زمین دی جائے۔ اس کی کارگزاری پر یہ زیادہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر اس سے غلطی ہو جائے یا کارگزاری خراب ہو جائے تو اس صورت میں اسے چھین بھی لیا جاتا تھا۔ حکمران خوشنودی پر وہ دوبارہ بھی مل جاتی تھی۔ اقطاع دار کو یہ حق نہیں تھا کہ اسے فروخت کرے یا پٹا پر دے، اور نہ ہی وہ اسے اپنی وصیت میں شامل کر سکتا تھا۔
اس کے کسانوں پر کوئی سیاسی، عدالتی یا ذاتی اختیارات بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ حکمران کی رعیت تھے اور اس کے ساتھ وفادار ہوتے تھے۔ معاشرے میں اقتدار کا مرتبہ اس کی زمین سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا تعین اس کے منصب، عہدے، فوجی حیثیت اور حکمران سے اس کے تعلقات سے ہوتا تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے فیوڈل نظام میں زرعی جاگیر جب فیوڈل لارڈ کو دی جاتی تھی تو کسانوں کی خدمات بھی اس کے حوالے کر دی جاتی تھیں، جو زمین پر کاشت کے عوض اسے لگان دیتے تھے۔ یہ جائیداد مرکزی حکومت کی نگرانی سے آزاد ہوتی تھی اور اس کا لارڈ اس کا مالک اور وسیع اختیارات کا حامل ہوتا تھا۔ اگرچہ اس کی حیثیت کسانوں اور اپنے ملازموں سے برتر ہوتی تھی، مگر وہ ان کی محنت اور کارکردگی پر انحصار کرتا تھا۔ فرانس میں جب جائیداد موروثی ہو گئی تو اس کے بعد فوجی خدمات دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس سے فیوڈل لارڈ کے سماجی مرتبہ کا تعین ہوتا تھا اور وہ امراء کے دائرے میں آ جاتا تھا۔ یورپ کا فیوڈلزم ایک ایسا نظام تھا کہ جس میں سماجی درجہ بندی، سیاسی اقتدار اور طاقت، طریقہ زندگی اور رہن سہن، ثقافت و معیشت، ان سب کا انحصار زمین کی پیداوار سے تھا۔ جب سلجوقی حکمران کمزور ہوئے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اقتداروں نے زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں موروثی بنا دیا۔ اب وہ لوگ کہ جنہیں زمین بطور تنخواہ دی گئی تھیں، نہ صرف ٹیکس لیتے تھے بلکہ کسانوں پر زمین کی حق کے ملکیت بھی جماتے تھے۔ اس عرصہ میں انہوں نے جو دولت اکٹھی کی، اس سے اور زمینیں خریدیں اور ان کو اقطاع میں شامل کر کے وراثت کے اصول قائم کر دیے۔ جب سیاسی انتشار کے دوران انہوں نے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور انہیں اپنی رعایا سمجھنا شروع کر دیا تو اس صورت میں وہ یورپی فیوڈلزم کے قریب ہو گئے۔ عہد سلاطین میں جاگیرداری کا نظام۔ ہندوستان میں اقطاع کے نظام کو غوری فاتحین اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس نظام میں زمین کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ اول، خالصہ زمین جو حکمران کے اخراجات کے لیے ہوتی تھی۔ دوم، اقطاع جو فوجیوں کو دی جاتی تھی۔ یہ امراء کا مرتبہ بھی حاصل کر لیتے تھے اور اقتدار کہلاتے تھے۔ ان کے پاس معاشی اور سیاسی اختیارات ہوتے تھے تاکہ یہ پیداوار کو بڑھا سکیں۔ سوم، وہ جاگیریں جو مذہبی اور سماجی بہبود کے لیے دی جاتی تھیں۔ یہ ملک، انعام، وقف، مفروض اور ادرار کہلاتی تھیں۔ اقتداروں کا طبقہ حکمران خاندانوں کے ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ غوری دور میں جن امراء کو اقطاع دیے گئے ان میں آزاد اور غلام دونوں شامل تھے۔ چونکہ اس ابتدائی عہد میں مرکزی حکومت مستحکم نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا لیا تھا۔ خاندان غلامان کے حکمرانوں کا تعلق کسی قدیمی شاہی خاندان سے نہیں تھا، اس لیے وہ دوسرے امراء سے خود کو برتر ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے امراء ہر وقت بغاوت کے لیے تیار رہتے تھے۔ امراء کے عروج کا زمانہ التمش کے بعد کا ہے کہ جب امیر چہلگانہ کے نام سے امراء کا ایک گروپ بن گیا تھا جو جائیداد، دولت اور خطابات میں برابر کے تھے۔ یہ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے کہ بادشاہ تک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے پیش نظر اپنی پسند کے بادشاہ تخت پر بٹھائے۔ جب رضیہ سلطانہ ان کی مرضی کے خلاف حکمران بنی تو انہوں نے ہی مل کر اسے شکست دی۔ ان کا زور اس وقت ٹوٹا جب بلبن بادشاہ بنا۔ چونکہ ایک زمانے میں اس کا بھی اس گروہ سے تعلق رہ چکا تھا، اس لیے وہ ان کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اسے اس بات کا پورا احساس تھا کہ بادشاہت کا ادارہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ان امراء کی طاقت کو نہیں توڑا جائے گا۔ لہٰذا اس نے طاقتور امراء کے خلاف ایک ایک کر کے اقدامات کیے اور ضیاء الدین برنی کے مطابق اس نے ان سربراہ آوردہ امراء کو شراب یا شربت میں زہر دلوا کر مار ڈالا۔ بلبن ہی کی توجہ اس امر کی طرف دلائی گئی کہ التمش زمانے کے اقتدار نااہل و ناکارہ ہو گئے ہیں اور اپنے فرائض میں لیت و لال کرنے لگے ہیں۔ وہ ہدایت کے مطابق مقررہ تعداد میں فوجی نہیں رکھتے ہیں اور دیوان ارض،
فوج کا شعبہ کے ساتھ مل کر گاؤں کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے معلومات اکٹھی کیں تو اسے معلوم ہوا کہ ان اقتداروں میں بہت سے تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو وفات پا گئے تھے ان کی جائیدادیں ان کی اولاد نے بطور میراث اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ یہ اقتدار خود کو مالکی یا انعامی یعنی ملکیت کے حقوق یا بطور انعام جائیداد کا ملنا سمجھتے تھے اور یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ جائیدادیں التمش نے انہیں انعام میں دی تھیں۔ ان کے ذمے جو فوج رکھنا تھی یہ اس شرط کو پورا نہیں کرتے تھے اور دیوان ارض کے اہلکاروں کو رشوت دے کر کاغذی کارروائی پوری کرا لیتے تھے۔ بلبن نے ان اقتداروں کا یہ حل نکالا کہ جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور جنگ کے قابل نہیں رہے تھے ان کے 40 سے 50 سکہ وظیفہ مقرر کر کے ان کی جائیدادیں خالصہ میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کہ جس میں ادھیڑ عمر کے لوگ تھے ان کی تنخواہیں بھی ان کی استعداد کے مطابق مقرر کی اور حکم دیا کہ جائیداد کی فاضل آمدنی ان سے لے لی جائے مگر گاؤں ان کے پاس رہیں۔ تیسرا گروہ کہ جس میں یتیم اور بیوائیں تھیں ان کے بارے میں حکم دیا جائیداد کی آمدنی سے ان کے اخراجات ادا کر کے باقی خزانے میں جمع کرا دیے جائیں۔ بلبن کے ان احکامات کی وجہ سے تمام اقتداروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے فخر الدین کوتوال کے پاس آ کر کہا کہ شمس الدین کے عہدے سے آج تک جو 50 سال سے زائد کی مدت ہوئی ہے 2 آبا کے اطراف میں ہمارے اقطاع تھے جو ہم کو بادشاہ نے دیے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم کو بطور انعام دیے گئے ہیں اور ہمارے اہل و عیال کی گزر بسر کا انہی پر انحصار تھا۔ جتنی ہم کو مقدرت تھی لشکر کی تیاری کے لیے گھوڑے و اسلحہ دیوان ارض میں پیش کرتے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دیتے تھے اور ہم میں سے جو لوگ اس قابل ہوتے کہ ٹکر میں شریک ہو سکیں وہ لشکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پیرانہ سالی میں ہم کو یوں رائندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ بلبن نے ان کا یہ احوال سن کر ان کی جائیدادیں ان کے پاس رہنے دیں۔ برنی کی اس تفصیل سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقتداروں کے فرائض کیا تھے، دوسرے یہ کہ جب بادشاہ کمزور ہوا تو انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور رشوت و سفارش کے ذریعے اپنی مراعات کو باقی رکھا۔ بلبن نے ان کی خاندانی خدمات کے پیش نظر یہ زمینیں ان کے پاس رہنے دیں۔ علاؤ الدین سازش کے ذریعے اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے بادشاہ بن گیا، اس لیے خود اس کے ابتدائی عہد میں کئی امراء نے سازشیں کی کہ اس کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کیا جائے۔ چنانچہ جب اس نے اس کا جائزہ لیا کہ امراء کیوں سازش کرتے ہیں تو اور باتوں کے علاوہ ان میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے برنی کے مطابق حکم دیا کہ جس کے پاس بھی اگر کوئی گاؤں ملک انعام یا وقف کے طور پر ہے تو اس کو قلم کی ایک ہی جنبش بیک قلم سے خالصہ میں واپس لے لیں۔ حالت ہو گئی کہ ملوک و امراء کے گھروں میں تھوڑا روپیہ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کی پائیت طلبی اس حد تک پہنچ گئی کہ ان چند ہزار تنکوں کے علاوہ جو دہلی میں بطور وظائف دیے جاتے تھے تمام بلاد ممالک میں وظائف، انعامات، مفروضات اور اوقاف واپس لے لیے گئے۔ چنانچہ ہر شخص روزی کمانے میں ایسا مصروف ہو گیا کہ بغاوت کا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین نے زمینداروں کی طاقت کو کچلنے کے لیے زرعی اصلاحات کیں اور یہ حکم دیا کہ 2 آبا اور دوسرے زرخیز علاقوں سے پیداوار کا نصف حصہ لیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چودھریوں، خوتوں اور مقدموں کا سرکشی کرنا اور بغاوت کرنا، گھوڑے پر سوار ہونا، ہتھیار باندھنا، اچھے کپڑے پہننا اور پان کھانا بالکل ختم ہو گیا۔ محصول لینے کے معاملے میں سب پر ایک ہی حکم نافذ تھا۔ لوگوں کی اطاعت کا یہ حال ہو گیا کہ قصابت کی کچہریوں کا ایک سپاہی 20 خوتوں، مقدموں اور چودھریوں کی گردن میں رسی باندھ کر لاتوں اور لکڑی سے مارتا تھا کہ محصول کی ادائیگی کریں۔ کسی ہندو کے لیے اب یہ ممکن نہ تھا کہ سر اونچا کرے۔
ہندوؤں کے گھروں میں سونے چاندی تنکا جیتل اور ضرورت سے زیادہ سامان جو تمرد اور سرکشی کا باعث ہوتے تھے ان کا نشان تک نہ رہا۔ عہد سلاطین میں چونکہ حکمران خاندان تیزی سے بدلتے تھے، اس لیے نیا حکمران خاندان اقتدار میں آنے کے بعد اپنے حامیوں کا نیا گروہ بناتا تھا اور انہیں جاگیریں اور زمین دیتا تھا۔ اس وجہ سے اس دور میں اقتداروں کا کوئی مستقل طبقہ وجود میں نہیں آیا۔ اس کا اندازہ برنی کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اس نے سلطان غیاث الدین تغلق کے بادشاہ بننے کے بعد جائیداد کی منسوخی و اجرا کے بارے میں دیا ہے۔ اول تو اس نے عہد علاء الدین کے اقتداروں کی زمینوں کو بحال کر دیا، مگر جو جائیدادیں خسرو خان نے اپنے 4 مہینوں کی حکومت کے دوران دی تھیں اور دیوان وزارت میں ان کا اندراج تھا، ایسی جائیدادوں کو فوراً ختم کر دیا۔ اس طرح جو زمینیں قطب الدین کے عہد میں بے جا سرپرستی کے طور پر دی گئی تھیں انہیں چھان بین کے بعد یا تو ختم کر دیا یا بحال کر دیا۔ فیروز شاہ تغلق جن حالات میں تخت نشین ہوا تھا اسے خاص طور پر علماء و مشائخ کی حمایت کی ضرورت تھی۔ ان قدیم امراء کی جو محمد تغلق کے زمانے میں مراعات سے محروم ہو گئے تھے مدد چاہتے تھے، اس لیے اس نے برنی کے بیان کے مطابق 170 برس میں بادشاہوں نے مساوات، علماء اور مشائخ و دیگر مستحقین کے حق میں جو وظائف، گاؤں اور زمین دی تھی اور جو بعد میں خالصہ میں شامل ہو گئی وہ سب ان لوگوں کی اولادوں میں بحال کر دیں۔ جب لودھی خاندان برسر اقتدار آیا تو کچھ تو اقتدار سیاسی انتشار اور مرکزی حکومت کے فاتحہ اور کمزوری کی وجہ سے آزاد و خود مختار ہو گئے تھے اور کچھ اس اتار چڑھاؤ میں غائب ہو گئے تھے۔ لودھیوں کا تعلق چونکہ پٹھانوں سے تھا اس لیے انہوں نے دوسری ذات و نسل کے لوگوں پر زیادہ اعتبار نہیں کیا۔ بہلول لودھی نے خصوصیت سے پٹھانوں سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان میں آ کر اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ محسن افغانی کے مصنف کے بقول اس نے اپنی بہی خوابوں میں سے چند ایک کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے، یہاں کے زمینداروں اور جاگیرداروں کے پاس وسائل بہت ہیں اور عوام میں ان کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے، جبکہ میں یہاں بے کس اور غریب الدیار ہوں اور میرے خیش و اقربا کی تعداد یہاں اتنی نہیں کہ کسی آڑے وقت میں میری مدد کر سکیں۔ اس لیے اگر تم مناسب سمجھو تو میں روا کے علاقے سے اپنے کچھ عزیز اور رشتہ داروں سے مدد مانگ لوں۔ جب امراء نے اس تجویز کو پسند کیا تو سلطان نے افغان قبیلوں کے سرداروں کے نام خطوط لکھے اور انہیں ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ اس طرح سے اس نے پٹھان حمایتیوں کی ایک جماعت تیار کی اور انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے انہیں زمینیں دیں۔ بہلول لودھی نے قبائلی روایات کا خیال کرتے ہوئے کبھی پٹھان جاگیرداروں کو کمتر نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ فسادیانہ سلوک کیا۔ وہ تخت کے بجائے ان کے ساتھ قالین پر بیٹھتا تھا اور ان کی عزت و تکریم کرتا تھا۔ سکندر لودھی کے زمانے میں پٹھان جاگیرداروں کے بارے میں واقعات مشتاقی کے مصنف نے لکھا ہے کہ آدھا ملک فارمولیوں کو بطور جاگیر دے دیا گیا تھا اور آدھا دوسرے افغان قبیلوں کو۔ اس کے عہد میں لوہانی اور فارمولی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ سروانی قبیلہ کا سردار اعظم ہمایوں تھا جبکہ لودھیوں کے 4 سردار تھے۔ ملک کی اس طرح سے جاگیروں میں تقسیم کے نتیجے میں سلطان اور جاگیرداروں میں کشمکش کی فضا پیدا ہو گئی۔ اگر حکمران میں صلاحیت و لیاقت ہوتی تو وہ جاگیرداروں کو اپنے قابو میں رکھتا، ورنہ اسے بغاوتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جاگیردار آزاد خود مختار ہو جاتے تو ان سے مراعات کا چھین لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ افغانوں کے زمانے میں سلطان اور پٹھان جاگیرداروں کے درمیان تصادم کی ایک وجہ یہ تھی کہ افغان جاگیردار قبائلی کردار کے حامل تھے۔ بہلول لودھی نے اپنے رویے سے انہیں مطمئن کر رکھا تھا، مگر جب ابراہیم لودھی نے بادشاہ کی طاقت کو بڑھانے کی خاطر ان پر سختی کی تو انہوں نے اس سے بغاوت کر کے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دے دی۔
عہد سلاطین میں اقطاع کا نظام بادشاہ اور اقتداروں کے درمیان ایک فوجی معاہدہ تھا کہ وہ اپنے اقطاع کی آمدنی کو ایک خاص مقرر شدہ فوج رکھنے میں استعمال کرے گا اور جب بھی ضرورت پڑے گی فوج کے ساتھ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے سلطان نئی فتوحات، بغاوتوں کے خاتمے اور شورشوں کو دبانے کے لیے ان پر انحصار کرتا تھا۔ بڑے بڑے اقتدار چونکہ امراء کے طبقے میں آ جاتے تھے، اس لیے یہ دربار یا صوبوں کے بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ ان کا تعلق اپنی جائیداد کے کسانوں سے نہیں ہوتا تھا۔ ریونیو کی وصولیابی ان کے کارکن کرتے تھے۔ انہیں جائیداد سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی انتہائی بلند ہو گیا تھا۔ مثلاً سلطان فیروز شاہ کے وزیر خان جہاں کو اپنی جاگیر سے 15 لاکھ تنکے ملا کرتے تھے۔ جب اس کا ایک امیر ملک شاہین مرا تو اس نے ترکہ میں 50,000 تنکے چھوڑے۔ قیمتی اشیاء، ہیرے جواہرات اور دوسری جائیدادیں علیحدہ سے تھیں۔ ایک دوسرے امیر نے 1,60,00,000 کی رقم جمع کی تھی۔ محمد میاں کالا پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 300 من سونا تھا۔ یہ صورتحال صرف مسلمان جاگیرداروں ہی کی نہیں تھی، ہندو جاگیردار بھی اپنی دولت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ہرانیہ اور گوردھن کے پاس 7 گاؤں تھے اور 10 لاکھ تمکے سے زیادہ رقم۔ لودھی اور سوری دور میں افغان جاگیردار اپنی جاگیروں پر رہتے تھے، اس لیے ان کا تعلق مقامی آبادی سے گہرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہندوستانی رسومات اختیار کر لی تھیں اور اپنے رہن سہن میں مقامی آبادی سے مل گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں ترک و ایرانی خود کو مقامی لوگوں سے برتر سمجھتے تھے۔ فارسی زبان کی وجہ سے بھی ان کے اور مقامی لوگوں کے رابطے نہیں تھے۔ افغانوں نے مقامی زبانیں سیکھ لی تھیں اور ہندوستان میں اپنی جڑیں جما لی تھیں، کیونکہ ایک طرح سے ان کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ اقطاعداری اور جاگیرداری کے اس نظام میں کسان کی زندگی مفلسی اور غربت میں گزرتی تھی۔ اسے پیداوار کا بڑا حصہ لگان کی صورت میں ادا کرنا ہوتا تھا، اس کے بعد اسے پجاری یا مندر کو دینا ہوتا تھا۔ بعد میں اس کے پاس جو کچھ بچتا تھا وہ اس کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ اس لیے ہندوستان کا کسان نیم برہن و فاقہ کشی کی تصویر تھا۔ حکمران اپنی فوجی طاقت و قوت کی بنیاد پر پیداوار کی زائد مقدار گاؤں سے لے جاتے تھے اور اسے شہروں میں استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ سے گاؤں کی زندگی انتہائی پسماندہ اور ٹھہری ہوئی رہی۔